अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ फ़ैज़ा रियाज़। और आज के इस वीडियो के स्टार्ट में मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज जिस पर्सनैलिटी का मैं इंटरव्यू करने जा रही हूँ, ही इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून है, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, एक नई रेवोल्यूशन लेकर आए थे रियल एस्टेट के बिज़नेस में। उस पर भी मैं आगे चलकर बात करूँगी, लेकिन अगर मैं उनका तारुफ़ करवाती चलूँ तो उस शख्सियत को मैं उसके बचपन से तारुफ़ करवाना चाहूँगी। व्हेन ही वाज 2 months ओल्ड, 2 महीने के वो थे और उनके फादर जो है एक प्लेन क्रैश में उनका जाम शहादत उन्होंने नोश की, शहीद हो गए। उसके बाद जब उन्होंने आँख खोली तो एक मीडियोकर सी फैमिली थी, वालिदा थी उनके साथ। 11 साल की उम्र तक उनको ये नहीं पता था कि उनके वालिद हयात हैं या नहीं। वो बच्चा जो कि इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसको 11 साल की उम्र में ये नहीं पता था कि उनके वालिद हयात हैं या नहीं हैं। खुद मेहनत की, सेल्फ मेड पर्सनैलिटी हैं और बहुत बड़े बड़े जिसे कहना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर या जो स्पेशली लाहौर के अंदर, लाहौर के लोग रहते हैं उनको पता होगा, बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजाज बनाए, लैंडमार्क प्लाज़ा, एम्प्रेस टावर, एम्पायर सेंटर गुलबर्ग, सेंट्रल प्लाज़ा, डिफेंस शॉपिंग मॉल्स। इसके अलावा फिर फार्म हाउसेस का जो पाकिस्तान में एक ट्रेंड आया था वो यही लेकर आए थे। लेकिन ये सब एक सक्सेस, क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि कामयाब इंसान और जो बड़े अमीर लोग होते हैं, एक एलीट क्लास होती है, ये वो लोग होती है जिनको सब कुछ विरासत में मिलता है, इन्हें सब कुछ वालिदैन से प्रॉपर्टी मिलती है और वो दे कॉल देयर सेल्फ कि हम एलीट क्लास है, हम अमीर हैं। लेकिन वो इंसान बहुत थोड़े हैं पूरी दुनिया में जो कि ख़ुद कामयाब होते हैं और दुनिया वाकई में जानती है कि ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी है और उन्होंने ख़ुद मेहनत की है। अगर इनकी मेहनत की बात करें तो वो शख्स जो कि 23-24 साल की उम्र में अमेरिका जाता है और वहाँ पर वेटरिंग करता है, जूठे बर्तन लोगों के उठाता है, उसे नहीं पता कि मैं बाद में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन के तौर पर जाना चाहूँगा। लेकिन कुछ करने की लगन थी, ये पता था कि अब वापस नहीं जाना, कुछ यहाँ से बन कर निकलना है। लेकिन वहाँ पर आइडियाज़ आए, वापस वतन की मोहब्बत खींच लाई, अमेरिका को छोड़ के वतन वापस आए और जब वापस आए तो फिर अपने पाँव पर ख़ुद खड़े हुए और उसके बाद पाकिस्तान को एक नई जो टेक्नोलॉजी है रियल एस्टेट के बिज़नेस में, उससे मुतारिफ़ करवाया कि आप ख़ुद क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप में पोटेंशियल है, अगर आप में मेहनत है तो छोड़ दें सब की बातें, आप खुद मेहनत कर सकते हैं। तो आइए आप सबको मिलवाते हैं इम्तियाज़ रफ़ीक भट्ट साहब से। तो सर, ये लाइफ के अप्स एंड डाउन्स, क्या कुछ सीखने को मिला, कैसी रही जर्नी, ज़िंदगी का मज़ा आया? फिज़ा एक स्ट्रेंज लाइफ रही है मेरी, ओके। बहुत स्ट्रेंज। देन 95% ऑफ फ्रेंड्स दैट आई नो, उनसे बहुत फ़र्क रही। मैं ये कहता हूँ कि टू स्टार्ट विथ लाइफ, वन इज़ a product of his environment, incidences, accidents and luck. बंदा वो प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट वो बच्चा उस प्रोडक्ट को डेवलप कर रहा होता है अपने इन्वायरमेंट्स पे और अपनी जो चीज़ें वो देख रहा होता है। और बच्चा जो होता है वो बड़ा क्यूरियस होता है ऑफ एवरीथिंग। अगर 4 साल का बच्चा है तो तारों में भी उंगलियां डालेगा, हर चीज़ पकड़ेगा। इंक्विजिटिविटी उसकी होती है। सो आई वॉज दैट काइंड ऑफ अ किड जिसकी इंक्विजिटिविटी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, अब मैं पैदा होता हूँ रफ़ी भट्ट के घर, उनका अकेला बेटा। और रफ़ी भट्ट उस वक़्त 1948 में इंडिया के, पाकिस्तान बनने से पहले इंडिया के सबसे बड़े सर्जिकल इंडस्ट्री के मालिक थे, बिल्कुल। फर्स्ट मुस्लिम बैंकर था जो जिसने 1936 में बैंक बनाया। कायदे आज़म लोन भी दिया, हाँ वो भी किया। फिर पाकिस्तान टाइम्स अखबार, अंग्रेजी अखबार खोला कायदे आज़म के कहने पे। रफ़ी भट्ट के उस वक़्त ऑफिसेज न्यूयॉर्क तक थे, जो कि पाकिस्तान में कोई जा ही नहीं सकता था। ही वॉज एक्सेप्शनली एंड प्रोग्रेसिव worker person, Rafi Bhatt. Then at the age of 30-31 he gets close to कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारा फाउंडिंग फादर है, वो एज ए लीडर और आज के लीडर या जो उसके बाद लीडर आए, ज़मीन और आसमान का फ़र्क। सर, उनको लीडर ना कहें, ज़मीन और लीडर ना कहें। तो कायद इतना डिवोटेड टू मेक पाकिस्तान, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी था, इतना यूनिक था कि वो उसके करीब लोग
آتے نہیں تھے. اچھا اپنے والد کو جانتے جانتے آپ نے جناح کے بارے میں بھی بہت کچھ جانا ہوگا. بہت جانا. تو وہ قائد اعظم کے بڑے قریب تھے. ہاں. اب میں 2 مہینے کا تھا, ان کا ایئر کریش ہو گیا, ہی ڈائیڈ. جو ان کا امپائر تھا وہ 2-4 سال میں کلیپس کر گیا, بیکاز میرے والد کے 2 بھائی تھے, ان کے ساتھ ان کی لٹیگیشن میری ماں کی بھی شروع ہو گئی, اور بزنسز ویسے بھی نہیں سنبھالے گئے آفٹر ہز ڈیتھ. سو میری جو گروتھ ہوئی وہ ایک مڈل کلاس فیملی میں ہوئی, بیکاز میری ماں مڈل کلاس میں پہنچ چکی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اب گھر والے, ماموں, رشتہ دار جو باتیں بتاتے تھے جب میں 7, 8, 10 سال کا تھا, مجھے وہ باتیں اپیل نہیں کرتی تھی. جس طرح وہ لائف کے بارے بات کرتے تھے, مجھے اپیل نہیں کرتی تھی, اور میں سنتا بھی نہیں تھا ان کی. ایون اپنی والدہ کی بھی نہیں سنتا تھا, مجھے اپیل نہیں کرتی تھی. It didn't make sense to me. یقین نہیں آتا تھا. It did not make sense to me. Probably I was God gifted to know more. So میں نے میری, اور ایک میں اور آپ کو بات بتا دوں کہ جس طرح آپ ہیں آج, آپ بھی پروڈکٹ آف یور انوائرمنٹ ہیں. جو ماں نے کہا, باپ نے کہا, دوستوں نے کہا, رشتہ داروں نے کہا, وہ وہاں سے چلتے ہیں, اور پھر آپ اپنے راستے بدلاتے ہیں جب آپ میچور ہوتے ہیں. تو میری ذہن میں ماں نے 2-3 چیزیں ڈالی ہوئی تھی کہ یور فادر واز اے گریٹ مین. ہی واز آلویز ہیلپنگ اینڈ فائٹنگ فار دی مسلمس. قائد اعظم محمد علی جناح کے بہت ٹرسٹیڈ ایسوسیٹ تھے, اینڈ ہی ہیڈ لاٹ آف رسپیکٹ. انہوں نے کبھی یہ نہیں مجھے کہا تھا کہ اس کے پاس پیسہ بہت تھا. نہیں, کبھی نہیں. کیونکہ رفیع بٹ کے پاس پیسہ شاید بہت تھا, بٹ اتنا نہیں تھا جتنی وہ چیزیں کرنا چاہتے تھے, پاکستان کے لیے بھی, مسلم لیگ کے لیے بھی. تو انہوں نے یہ نہیں کبھی کہا تھا کہ پیسہ بہت تھا, وہ کہتے عزت بہت تھی. تو اس چائلڈہڈ میں گرو کیا, اور جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ 11-12 سال کی عمر پہ مجھے اندازہ ہوا کہ میرا باپ نہیں ہے, کیونکہ میں بورڈنگ میں گیا, وہاں پہ لوگوں کے دوست, ماں باپ آ رہے تھے, تو میرا باپ نہیں تھا. تو دیٹس وین آئی کنفرنٹڈ مائی مدر اینڈ سیڈ کہ باپ کدھر ہے, تو اس نے کہا ہی از ڈیڈ. اب آئی وانٹیڈ ٹو, وہ جو میری ماں بتاتی رہتی تھی, تو ان کا بڑا رول رہا ہے میری لائف میں. دعائیں بھی, نمازیں بھی, دعائیں بھی, اور میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی ان کی دعائیں ہی مجھے لگی ہیں, بیکاز میں کوئی پرسنلی اپنے آپ کو ذاتی طور پہ بہت ہمبل آدمی سمجھتا ہوں, اور نہ اتنا کہہ لیں محنت کاش سمجھتا ہوں, نہ میں اتنا اپنے کو برائٹ سمجھتا ہوں, بٹ آئی فیل آنیسٹ ٹورڈز لائف. تو وہ والدہ کا جو کہنا تھا, تو اس چیز کو میں لے کے چلا. تو میرا پہلا آبجیکٹو بنا کہ پیسہ ہوگا تو کچھ ہوگا, پیسہ ہوگا تو کچھ ہوگا. تو پاکستان میں تو پیسہ بنانے کے لیے مجھے کوئی اپرچونٹی نظر نہیں آتی تھی, بیکاز نہ میری کوئی کانٹیکٹس تھے, نہ میری اپروچ تھی, نہ کیپٹل انویسٹمنٹ تھی جب کروں, اور نہ بزنس کی کچھ سمجھ تھی, نہ میں بزنس ہاؤس میں پیدا ہوا تھا. تو میں نے 24-25 سال کی عمر پہ فیصلہ کیا کہ میں امریکہ جاؤں. فلائٹ میں امریکہ جاؤں. $1,000 میرے پاس تھا, گاڑی بیچی اپنی, اور $1,000 کے ساتھ میں ایک دوست کے ساتھ امریکہ چلا گیا. اور جانے کا مقصد یہ تھا, پیسہ کمانا نہیں تھا, اگین امریکہ جانا, ایکسپوجر لینا, ان کی ایک خوشحال ملک جو ہے اس میں گھسنا, اور خوشحالی میں زندگی گزارنا. اینڈ آئی اڈیپٹیڈ ٹو امیریکن لائف اسٹائل ویری فاسٹ, ویری فاسٹ. تو آئی واز ان ٹو اٹ. سال ویٹری کے بعد آئی وینٹ ان ٹو کارپیٹ بزنس, کارپیٹس کا, اینڈ آئی میڈ ویری کمفرٹیبل منی. اور وہ بھی میں نے بچایا نہیں, وہ بھی میں خرچتا رہا, پھرتا رہا, دیکھتا رہا, انجوائے کرتا رہا. بیکاز آئی فیل کہ لائف میں پہلی پرائرٹی ہے ذمہ داریوں کے علاوہ کہ اپنے آپ کو خوش کرنا
اور اپنی مرضی کرنی. ہاں میں یہ سمجھتا ہوں جو بندہ اپنی مرضی کر سکتا ہے وہ خوش ہے, جو مرضی اپنی نہیں کر سکتا ہے وہ خوش از ناٹ اے سیٹسفائڈ پرسن. تو I went to America not to make money but to have exposure and to make yourself happy. Make myself happy and be in a land of opportunities. اس وقت تو امریکہ بہت ہی ڈفرینٹ امریکہ تھا. So I went there. اب ایک طرف سے all my life I was confused. At the age of 24 you're still confused. میں 30 تک بھی confused. Most of my life I was a little confused. Because confusion یہ تھی کہ باپ کی تعریف اور باپ کے بارے جب سنتا تھا اور ان کو دیکھا نہیں ہوا تھا تو I was a son and I wanted to know him. پھر میں نے ان پہ ریسرچ کی. At the age of 40. This is 30 years from now. Okay. کیونکہ I now wanted to know him exactly what he was. Not کہ ماں نے میری نے کیا کہا تھا تو رشتہ داروں نے کیا کہا تھا. جب میں نے ان پہ ریسرچ کی اور ریسرچ میں ان کی اور قائد اعظم کی تصویریں ملی اور خطوط ملے ان اسلام آباد آرکائیوز, تو وہ خطوط بائی اٹ سیلف اگر آپ نے پڑھے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ قائد اعظم کتنا ان کو لائک کرتے تھے اور کتنا ان پہ ڈپینڈ کرتے تھے. کہ پلاننگ کمیٹی کا ان کو ممبر بنایا اور ان کے ذمہ ڈالا کہ جب پاکستان بنے گا تو پاکستان کو انڈسٹریلائز رفیع بٹ نے کرنا ہے. یہاں تک ہے کہ جب پاکستان بنا تو رفیع بٹ کو قائد اعظم نے سب سے پہلے کہا تم امریکہ جاؤ ایز این ایمبیسڈر, بیکاز امریکہ واز دا موسٹ امپورٹنٹ کنٹری. رفیع بٹ قائد کو کہتے ہیں کہ میں فائنینشلی برباد ہو چکا ہوں بیکاز آف دی پارٹیشن. بینک تھے ان کے, انڈیا میں بھی بینک تھے, سارا کچھ تھا, بہت دنیا برباد ہوئی اور لاکھوں لوگ مرے. تو انہوں نے قائد سے معذرت کی کہ میں فائنینشلی برباد ہو چکا ہوں, مطلب آئی ایم ڈاؤن, آئی نیڈ سم ٹائم ٹو میک منی, آپ اصفہانی کو بھیجیں اینڈ آئی ول گائیڈ ہم. پھر ہمارا بہت بڑا لیڈر تھا اصفہانی, وہ امریکہ کا ایمبیسڈر بنا اینڈ رفیع بٹ وڈ گو دیئر اینڈ ایڈوائز ہم اینڈ وانٹیڈ ٹو ری سیٹل ہز بزنسز بٹ ہی ڈائیڈ. قائد اعظم کے 2 مہینے بعد, سال کے اندر ہی وہ پلین کریش میں وہ ہو گیا. ہی ڈائیڈ. تو میری لائف کے کئی حصے ہیں, ایکچولی کئی حصے ہیں, کمپارٹمنٹس ہیں, کوئی ٹرننگ پوائنٹس ہیں ہر چیز کے, ہر ڈیکیڈ کے بعد کچھ ٹرننگ پوائنٹ. لیکن واپس جو آپ امریکہ سے آئے وہ کیا تھا؟ ماں کی محبت, وطن کی محبت؟ ماں کی نہیں, وطن کی محبت اس وقت نہیں تھی. ٹھیک ہے. جب امریکہ بھی گیا تھا نہیں تھی. ٹھیک ہے. میں مور ویسٹرنائز تھا اوکے کہ امریکہ میں اپرچونٹی تو وہاں رہو. ماں کی محبت, ماں کا اکیلا رہنا پاکستان میں اور ان کا روتے رہنا کہ تم واپس آ جاؤ, تو وہ میں امریکہ کی لائف چھوڑ کے ان کے لیے آیا. واپس آ گیا. پاکستان کی محبت مجھے دیوانگی تب آئی جب میں نے اپنے باپ پہ ریسرچ کی اور باپ کے تھرو میں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کو جانا اور ریسرچ کی, اور اس ریسرچ میں مجھے پتہ لگا ایکچولی کہ پاکستان کتنی مشکل طریقے سے بنا. جو ہم اسکولوں میں پڑھتے تھے, کالجوں میں پڑھتے تھے, وہ خالی پڑھتے تھے اور امتحان دیتے تھے. اٹ نیور فیلٹ ان دی ہارٹ. تو میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میں نے اپنے باپ کو ریسرچ کیا, ان کو ایک دن ان کا جو مل سکا ہمیں ملا اینڈ رول بیک کیا, اور ان کو ریسرچ کرتے قائد اعظم کو ریسرچ کیا, قائد اعظم کو ریسرچ کرتے پاکستان کی ریسرچ چلے گی. سو آئی بولڈلی وڈ سے کہ میں پاکستان کو ایک فرق نظر سے دیکھتا ہوں دین جو میں موسٹلی ٹی وی پہ دیکھتا ہوں یا اخباروں میں دیکھتا ہوں. I look at Pakistan from a different perspective. یہاں تک کہ 22 سال پہلے میں نے آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں اور وہ ان سائٹ میں ریپروڈیوس کیے ہیں 22 سال پہلے, جس میں
میں نے وہ فورکاسٹ کی ہوئی تھی جو آج ٹھیک ہو رہی ہیں. مینس نمبر 1 کہ پاکستان اور بھارت کٹھے نہیں رہ سکتے. ٹرو دیٹ. کٹھے نہیں رہ سکتے. ہاں. یہاں پہ بہت سوڈو لوگ تھے جو کہتے تھے لڑائی کی ضرورت کیا, کیا ہم کٹھے نہیں رہ سکتے. ایک دوسرا تھا کہ امریکہ ڈکلائن میں ہے. 22 ایئرس بیک امریکہ ڈکلائن میں ہے. بیکاز امریکہ ورلڈ وار 2 کے بعد ہر وقت تو وار لڑ رہا ہوتا تھا. کبھی ویتنام میں, کبھی کمبوڈیا میں, افغانستان میں وہ وار لڑ رہا تھا. اور فائنینشلی کمفرٹیبل تھے, لوگ خوش تھے, بٹ وہ وار لڑ رہا تھا. اور چائنا رائز کر رہا تھا. تو میں پاکستان کا فیوچر چائنا کے ساتھ دیکھتا تھا اور بلیو کرتا تھا کہ چائنا, کیونکہ ساؤتھ چائنا سی میں وہ بلاکیڈ ہوتا ہے اس کو. سر ایسا آپ, آئی ایم سوری آئی ایم انٹرپٹنگ یو, اپنے والد کو اور جناح کو جانتے ہوئے, مطلب وین یو آر اسٹڈنگ اور ان پہ ریسرچ کرتے, کچھ ایسا کچھ قریبی دوست جیسے میں نے وہ, اگر آپ کی پوری ڈاکیومنٹری دیکھی ہے, اس کے علاوہ جو بکس تھیں وہ ریفر کی تھی وہ میں نے دیکھی ہیں, کوئی ایسا انسیڈنٹ جس نے واقعی رلا دیا ہو بہت پاکستان, مطلب ہم لوگ جیسے ہم نے کہا کہ بکس میں پڑھتے ہیں, کوئی ایسی بات, کوئی ایسی چیز جو آپ کو یقین نہ آتا ہو کہ یار میں بہت رویا ہوں, ہمارے بڑوں نے اتنا کچھ کیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. بہت مطلب کوئی ایسا انسیڈنٹ بہت دیٹ میک یو ریئلائز کہ بہت دفعہ. اچھا, ایک دفعہ نہیں, بہت دفعہ. بیکاز آئی واز ویری ایموشنل اباؤٹ مائی فادر اینڈ دین بیکیم ایموشنل اباؤٹ جنا اینڈ پاکستان. اور والد کے بارے بہت دفعہ رویا. اور میرے دفتر میں, سارے دفتروں میں تصویریں میرے والد کی, جنا کی لگی ہیں. اینڈ آئی وڈ لک ایٹ دوز فوٹوگرافس فار آورز اینڈ آورز اینڈ آورز. اچھا اب یہ کیا ہے, یہ محرومی تھی کہ باپ نہیں تھا. اگر یہی باپ زندہ ہوتا تو میں ایسا فیل نہ کرتا. دیکھیں نا, میں نے کہا نا پرسن از اے پروڈکٹ آف ہز انوائرمنٹ. یہی والد زندہ ہوتا تو شاید میں 4 شکایتیں کر رہا ہوتا کہ ایسا نہیں ہوا, یہ کام نہیں ہوا. بٹ سنس ہی واز ناٹ الائیو اینڈ آئی ہرڈ ہی واز اے گریٹ مین. اچھا یہاں میں نے سنا ہوتا کہ باپ نکما تھا, کچھ نہیں تھا, تو شاید میں جاننا چاہتا ہی نہ. سو مجھے یہ پرابلم بن گئی. ایک رائٹر نے لکھا, امتیاز سپیرا, ہی از ڈیڈ ناؤ. اس نے لکھا آرٹیکل, جب کتاب چھپی تھی, اس نے کہا سن سیوز دا فادر, فادر سیوز دا سن. اور یہ ایڈنگ تھی, اور نیچے لکھا تھا کہ بیٹے نے باپ کو بچایا ہسٹری میں لے آیا, اور باپ کو ضائع ہوا ہوئے کو ہسٹری میں لے آیا. اور لاتے ہوئے باپ نے بیٹے کو بچایا کہ آوارہ گردی یا دوسری طرف نہ چلا جائے. وہ باپ نے بیٹے کو بچا لیا. کیونکہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے اور آپ محروم ہوتے ہیں اپنے باپ سے, اور آپ کو پتہ چلتا ہے وہ کتنی اچھی شخصیت تھی اور اس کا رول ملک بنانے میں کتنا تھا, تو پھر آپ کو بہت محبت ہوتی ہے. سر ایٹ دا ایج آف 40 یو ریئلائز دیٹ, اور آپ نے ریسرچ کی, لیکن اس سے پہلے جب آپ کام کر رہے تھے اور یہ محرومی کیسے لگتی تھی کہ باپ نہیں ہے, کیونکہ جن کے والدین تو حیات ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ نقصان ہو جائے, نفع ہو جائے, بیک پہ کچھ سپورٹ کرنے والا ہے, لیکن یو آر دا اونلی ون, کوئی بھائی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو صرف والدہ ہیں, تو وہ ایک محرومی, بہت محرومی رہی. اور محرومی رہی, مگر 2-3 چیزیں ساتھ چلی. ایک تو والدہ میری اتنی گھبراتی تھی میری زندگی کے بارے میں, اتنی گھبراتی تھی کہ جب لٹیگیشن تھی چاچاؤں کے ساتھ تو وہ سوچتی تھی اس کو مارنا دے, نقصان نہ دے. پھر اس کے دماغ سے نہیں نکلتا تھا کہ میں تو رفیع بٹ کو ایئرپورٹ پہ جا رہی تھی لینے, اور رستے میں ایئر کریش ہو گیا. سو شی بلیوڈ کہ اینی بڈی کین وینش. جس طرح میری بات ہوئی, شی تھاٹ اینی بڈی کین وینش. تو وہ مجھے اپنی سائڈ سے باہر نہیں دیکھنا تھا. میری خالہ باہر ساتھ جاتی تھی, میری خالہ جاتی خالی نہیں تھی, اسکول میں ڈراپ کر کے ورینڈا میں بیٹھی رہتی تھی کہ جب تک چھٹی نہ ہو تو مجھے واپس لے کر آئے کہ کوئی اس کو کرنا دے, بیکاز اس وقت کیسز چل رہے تھے. تو والدہ نے کیونکہ ڈالتی رہی بغیر ان کے اپنے سوچ کے, اور آئی اسٹارٹیڈ ڈیولپنگ لائک اے فادر. لوگ فیل کرتے ہیں. تو انسیڈنسز بہت ہوئے.
دکھ والے بھی. اور بٹ میں پھر اینڈ میں یہ کہوں گا کہ شاید میرے لیے اچھا ہوا کہ باپ نہیں تھا کہ آئی بیکیم واٹ آئی ایم ٹوڈے ایز اے پرسن. اگر باپ ہوتا تو شاید میں اس طرح کا بندہ نہ ہوتا, نہ غربت دیکھ سکتا, نہ احساس کر سکتا, نہ لوگوں کو سمجھ سکتا. آج میں کھوکھے پہ ہر بندے سے میرا رابطہ ہے, بڑے پیار سے رابطہ ہے. آئی ایم ویری کمفرٹیبل ود دی ایلیٹ اینڈ ایون دا ڈاؤن ٹو اور دیکھا اور لرن کیا. پھر خواہش رہی کہ ہر وقت ہر چیز سمجھنے کی کوشش کرو. جو کوئی لوگ کہتے ہیں وہ اپنی طریقے سے کہتے ہیں, آپ کی اپنی سوچ ہے. لرننگ سر, یہ ہم جو دیکھتے ہیں ہماری ایلیٹ کلاس میں, ٹو بی ویری آنیسٹ, ہماری ایلیٹ کلاس ایسی ہے کہ جب پیسہ آ گیا تو بندے کو بندہ نہیں سمجھتے. ناٹ ایون ڈرائیور, ناٹ ایون, دس از ویری ٹرو کہ ایک ایروگینس لیول اتنا زیادہ ہو جاتا ہے آپ میں. پراؤڈ از سم تھنگ ایلس, ایک ایروگینس آپ میں اتنی زیادہ آ جاتی ہے. کیا آپ کا بھی ایسا انسیڈنٹس ہوا آپ کے ساتھ؟ کبھی نہیں, بیکاز میں نیچے سے نہیں, وین یو آر اسٹرگلنگ, آپ جب محنت کر رہے تھے تو کوئی, کیونکہ ظاہر ہے آپ نے بہت نہیں, میرے میں تو ایروگنس نہیں آئی نا جب میں آپ میں نہیں آئی, بیکاز یو اسٹارٹڈ. لوگوں میں کوئی ایسا انسیڈنٹس ہوا جو آپ کے ساتھ پرسنلی ہوا ہو؟ لوگوں میں تو فضا یہ ہے سچویشن پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ کہ ایک اچھا خاصا آپ کا دوست ہوگا یا واقف ہوگا, اس کو ایک سیٹ ملی نہیں تو اس نے فون اٹھانا بھی چھوڑ دی, وہ بدلا نہیں. اچھا, تو یہ تو پاکستان میں آپ کے ساتھ پرسنلی بہت ہوتا ہے. بٹ جب آپ کا اسٹیچر بڑھ جائے پھر نہیں ہوتا, پھر آپ کی ورتھ بڑھ گئی, پھر اگلا رسپونڈ دے گا. ایسا کیا ٹرننگ پوائنٹ تھا دیٹ میک یو سو ہمبل؟ کوئی لائف کا ایسا ایکسپیرینس پلیز کائنڈلی شیئر کیجیے. دیکھیں, آئی لائک ہیومن بینگس. اوکے, میں انسانوں کو پسند کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور انسانوں کو جو پسند کرتا ہے تو وہ انجوائے کرتا ہے. سر, اچھے انسان یا برے انسان؟ نہیں, بلا تفریق انسانوں کو پسند کرتا ہوں. اب جو برا ہے اس سے تو بندہ دور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بیکاز یہی آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے, برے کو ٹھیک تو آپ کر نہیں سکتے, آپ سائڈ پہ فاصلہ کر. جو اچھا ہے آپ اس کے قریب جاتے ہیں, اینڈ دین یو لرن فرام دا پرسن, یو اسٹڈی فرام دا پرسن, اور شاید آپ کو موقع ایسا مل جاتا ہے کہ آپ اگلے کو گائیڈ کر لیتے ہیں. آئی انجوائے ہیلپنگ پیپل. آئی انجوائے ڈوئنگ تھنگس فار پیپل. ایک عمر ہوتی ہے چھوٹی جو بندہ ہر چیز اپنے لیے چاہتا ہے. پھر ایک اسٹیج آ جاتی ہے, ایج کا کوئی تعلق نہیں, اسٹیج آ جاتی ہے کہ بندے کا دل بھر گیا ہوتا ہے, اور پھر بندہ لوگوں کے لیے کرتا ہے, لوگوں کو دینا چاہتا ہے. تو مجھے اس میں زیادہ خوشی ہے ٹو بی ہیلپ فل ٹو پیپل. اور گاڈ ہیز بین کائنڈ آلسو, بیکاز میری واسٹ انٹرسٹ رہے لائف میں, خالی بزنس نہیں رہا, پالیٹکس بھی رہا, انٹرنیشنل پالیٹکس. میرا یہی تھا کہ آپ پالیٹکس کی طرف کیوں نہیں کبھی آئے, کیونکہ نواز شریف آپ کے کلاس فیلو تھے, لیکن بے نظیر کے ساتھ آپ کی خدمت رہی, لیکن پالیٹکس میں کبھی نہیں. تو بالکل ٹھیک ہے. وائی ڈونٹ یو کم ان فرنٹ؟ میں بتا رہا ہوں کہ ایک تو جب 80s میں فائنینشلی کمفرٹیبل تھا, 80s میں ضیاء الحق واز دی پریزیڈنٹ, 85-86 میں نواز شریف چیف منسٹر بن گئے. تو وہ جو سیاست ہو رہی تھی وہ مجھے انسپائر نہیں کر رہی تھی, بیکاز دیٹ پالیٹکس آف ضیاء الحق اینڈ دیٹ ٹائم واز ریئلی اسٹارٹنگ دی کرپشن. جو پالیٹکس میں آتا تھا وہ نون ہو کے کرپشن اور پیسہ کمانا. ابھی بھی یہی سب کچھ ہے. ابھی بھی ہے. اچھا, اب مجھے پالیٹکس میں آنے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں پالیٹکس میں آؤں تو پیسہ کماؤں. میرے تو اپنے بزنس چل رہے تھے, بلکہ میں پالیٹکس سے میں اگر آتا یا نہیں بھی آیا تو میں نے بہت لوگوں کو پیسے دیے ہیں, ہیلپ کیا, کوئی الیکشن کا ہیلپ کر دیا. اچھا, اب میں خود تب آنا چاہتا تھا اور سوچ تھی آنے کی, بٹ جب میں سوچوں کہ سسٹم ایسا ہے جس میں آئی کین میک اے کنٹریبیوشن,
اگر میں کنٹریبیوٹ ہی نہیں کر سکتا تو میں نے آگے ضرور گالیاں سننی. کہ آپ سیاست میں آئے نہیں تو آپ کو آدھا ننگا کر دیا انہوں نے, اور جھوٹ ڈال دیا, پہ یہ ڈال دیا, وہ ڈال دیا. سو اس کے لیے میری پالیٹکس میں جہاں تو ہوتا نا, میں سمجھتا کہ میں کوئی امپیکٹ ڈال سکتا ہوں یا کچھ کر سکتا ہوں, پر وہ تو پالیٹکس تو اپنا ضیاء الحق کے وقت ماشاء اللہ اور ملٹری always a blame game, always a blame اس طرح کا, تو میرے میں وہ حوصلہ نہیں پڑتا تھا کہ میں اپنے آپ کو بے عزت کراؤں, خام خواہ بے عزت کراؤں. جہاں تو مجھے فائدہ ہو کوئی یا میں فائدہ کر سکوں. مجھے فائدہ ہو نہیں سکتا بیکاز میں نے نہ اس میں سے پیسہ کمانا ہے اور نہ مجھے اس کی فیم چاہیے, بیکاز میں آلریڈی جناح رفیع فاؤنڈیشن بنا چکا ہوا تھا اور آئی ہیڈ اے پلیٹ فارم. 1989 رائٹ, 1989 میں. ہاں آپ ماشاء اللہ تاریخوں میں شارپ ہے. 1979 میں آپ نے جو اپنا بزنس ہے رفیع گروپ بنایا, اینڈ 1989 میں یو اسٹارٹ جناح رفیع فاؤنڈیشن. سر جناح رفیع فاؤنڈیشن کی طرف آتے ہیں. آپ نے جب اسٹڈی کیا اور یو اسٹارٹڈ کہ اب ویلفیئر کی طرف سے آنا, چونکہ ابھی بھی آئی ریئلائزڈ کہ آپ کا بزنس کی طرف وہ ایک پورا فوکس کم ہے. مطلب یو ڈڈ ناٹ کنسیڈر یور سیلف ایز اے سکسیزفل بزنس مین, یو کنسیڈر یور سیلف ایز اے ہیپی پرسن. اور اگر مجھے کوئی کہتا ہے تمہاری سب سے بڑی اچیومنٹ کیا تم کہو گے, تو میری سب سے بڑی اچیومنٹ ہے ایک مرے ہوئے باپ کو جو تاریخ میں تھا ہی کہیں نہیں, اس کے مرنے کے بعد 40 سال قوم نے نہیں یاد کیا اور صحافیوں نے اس پہ لکھا ہی کچھ نہیں, کسی نے کچھ نہیں کیا. اور میں 40 سال کا جب ہوا میں نے ان پہ اتنا کام کیا کہ آئی براٹ مائی فادر ان دی ہسٹری آف پاکستان الائیو. سڑکیں بھی ان کے نام پہ آئی ہیں اینڈ الائیو. جناح رفیع فاؤنڈیشن فنکشنز کرتا ہے ٹو کیپ قائد اعظم الائیو, ٹو کیپ رفیع بٹ الائیو اینڈ ادر پاکستان موومنٹ. میں فاؤنڈیشن کی طرف آؤں گی, اس کے ویلفیئر کیا کام کیا ہے؟ بیسکلی میجر کام اس کا یہ رہا ہے ہسٹری کو ری رائٹ کرنا. تاریخ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ تاریخ بڑی اسٹرینج چیز ہے. آج اگر کوئی تاریخ لکھ رہا ہے تو آج کا حکمران جو ہے اس کے انفلوئنس میں آ کے لکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. مگر 10 سال کے بعد جب وہ تاریخ لکھے گا آج کی, تو اس کا پھر انفلوئنس کسی کا نہیں ہوگا, وہ جینون صحیح چیز لکھے گا. تو اس وقت قائد اعظم کو ضیاء الحق نے مولوی اور ٹوپی شوپی ڈال کے پینٹ کر دیا تھا, بیکاز ضیاء الحق نے جب بھٹو کو پھانسی لگائی تو اس کے پاس ایک ہی نعرہ تھا, اسلامائزیشن. اسلامائزیشن میں اس نے قائد اعظم کو اسلام میں لے آیا کہ قائد اعظم بھی اسلام تھا, which was not there. So then میری ایفلیشن بے نظیر بھٹو کے ساتھ پولیٹیکلی ہو گئی. I was not in her party, کوئی تعلق نہیں تھا, بٹ پرسنلائز ریلیشن شپ تھی. اور وہ کتاب بھی لانچ کرنے آئی اور شی واز ویری ایڈمائربل اباؤٹ رفیع بٹ, بیکاز وہ ہسٹری کی عورت تھی, باپ کا تھا, ہسٹری کی عورت تھی, اور اس کو پتہ تھا کہ جب پڑھا اس نے رفیع بٹ کے بارے, اس کا فرسٹ کویشچن مجھے تھا وائی ڈڈ وی لوز ہیم ان ہسٹری. میں نے کہا بی بی دس شوز کہ آپ کے جرنلسٹ سارے نکمے ہیں. یہ تو جرنلسٹ کا کام ہے, جرنلسٹ کا کام ہے, مطلب یہ بیٹے کا کام نہیں ہے, جرنلسٹ کا کام ہے, رائٹر کا کام ہے. میں کہ وہ سارے المیہ ہے کہ ہم اپنے ہیروز کو خود ہی بھلا چکے ہیں, اپنے چکر میں پڑ گئے. تو ہیرو کتنا ہیرو کون ہے وہ چھوڑ دیا, کسی کو نہیں پتا. تو بے نظیر سے میرا پرسنلائز بڑا اچھا پولیٹیکل ریلیشن شپ تھا. شی وانٹیڈ می ٹو when she was coming back, she wanted me to join her in Punjab. سلمان تسیر میرا دوست تھا, وہ گورنر تھا, پرویز مشرف پریزیڈنٹ تھا. تو یہ کوئی چیز کچھ بی بی نے میرے ذمہ بھی کچھ چیزیں لگائی تھی جب وہ آ رہی تھی. اینڈ دین 27 دسمبر کو شی واز شہید ہو گئی. She died. ایک مہینہ میں اپنے کمرے میں کمرے سے نہیں نکلا اور روتا رہا پورا, بیکاز ٹو می شی واز دی
greatest leader, only leader only leader of her time. اور میں بتاؤں جتنی بھی تعریف اس کی کر لے کم ہے. برائٹ تھی, سمجھدار تھی اور ہسٹری اورینٹڈ تھی. وہ کرپشن میں نہیں گئی تھی, اس کی پارٹی گئی تھی, بیکاز پارٹی اس کو کنونس کرتی تھی کہ جب تک پیسہ نہیں کمائیں گے تو ہم پی ایم ایل کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. بالکل دیٹ از واٹ اٹ از. تو باقی جس طرح آج عمران خان ہے, ہی ہیز نو لسٹ فار منی, بیسیکلی پارٹی نو لسٹ فار منی. یہ کوئی نہ بک سکتا ہے, نہ اس کو خرید سکتا ہے, نہ عمران خان پیسے میں انڈلج کرتا ہے. تو باقی جو لیڈر تھے ہمارے زرداری صاحب وغیرہ, وہ تو پیسے کے چکر میں ان کی طرف اگر ہم نہ ہی جائیں تو سر ان دا لاسٹ, بالکل میں اگر اس کو کنکلوڈ کروں ساری کنورسیشن کو, بینگ اے سکسیزفل پرسن آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے, اور پلس ایکسٹینشن ٹو مائی کوشچن از کہ ایک سکسیزفل آدمی اس کو کیا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے جو سیلف میڈ ہے, ناٹ دیٹ پرسن جس کو مل گیا ماں باپ سے مل گیا, ناٹ دیٹ پرسن. کیونکہ بہت سی ایسی ہماری یوتھ ہے جو کہ کہتی ہے ہمارے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہے, ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتے. وہ لڑکا اور لڑکی کے ڈفرینس سے ہٹ کے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آگے ہماری یوتھ کے لیے آپ کے کوئی میسج, اینی میسج جو آپ چاہیں. دیکھیں, یہ پوری دنیا فل آف اپرچونیٹیز ہے, پوری دنیا فل آف اپرچونیٹیز, ہم لیتے نہیں. اور ہم جس طرح بھیڑیں ہوتی ہیں نا, وہ کٹھے رہ کے ہلتے ہی نہیں. ایک آدھا ان میں سے نکل جاتا ہے تو وہ سکسیزفل ہو جاتا ہے, تو اس کی بھی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں, ڈر رہے ہوتے ہیں. سو سکسیس کے لیے آپ کو بہت کچھ سیکریفائز کرنا پڑتا ہے, آپ کو ٹارگٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, آپ جہاں تک پہنچی ہیں ایز این اینکر اینڈ نیوز کاسٹر پبلک ٹی وی میں گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ نے بھی بڑی سیکریفائز کی ہوگی ٹو ریچ ہیئر, اسٹارٹنگ فرام یور ہاؤس. پہلے تو گھر والوں نے روکا ہوگا کہ شو بزنس یا ٹی وی میں نہ جاؤ, پھر فلانے نے روکا ہوگا, پھر فلانے نے روکا ہوگا, پھر اپرچونیٹی نہیں دے رہے ہوں گے. بٹ اگر آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں تو دیٹ مینس کہ یو سیکریفائز اے لاٹ آف تھنگس ٹو بی واٹ یو آر. ہم اپنے کمفرٹ لیول میں رہتے ہیں, جہاں پہ کمفرٹ لیول ہے وہاں رہتے ہیں. کبھی گروتھ انسان کی کمفرٹ لیول میں نہیں ہوتی. کمفرٹ لیول سے نکلے گا تو گرو کرے گا. تو ہم کمفرٹ لیول میں رہتے ہیں. دس ورلڈ از فل آف اپرچونیٹیز. پاکستان میں فل آف اپرچونیٹیز ہے, غریب ہے, اپرچونیٹیز ہے. اب اپرچونیٹی لینے والے کی تھوڑا سا مائنڈ ہونا چاہیے کہ اپرچونیٹی کس چیز میں لے رہا ہے. اب ہماری سب سے پہلی پرابلم یہ آتی ہے کہ ہم ایڈوائز لیتے ہیں اپنے ماں باپ کی, اور ماں باپ ہی سنسیئر ہوتے ہیں اور آپ کو ایڈوائز دیتے ہیں. اب اگر آپ کی ماں یا باپ دونوں آؤٹ ڈیٹڈ ہیں تو آپ کو ایڈوائز بھی آؤٹ ڈیٹڈ ملے گی اور جذباتی مل رہی ہوگی. تو ایڈوائز لے بندہ اس بندے سے یا اس عورت سے جس نے کچھ کیا ہو, بٹ وہاں تک آپ پہنچتے ہی نہیں, آپ تو گھر میں ہی رہتے ہیں نا. تو اف یو سیکریفائز ایوری تھنگ ٹو اچیو واٹ یو وانٹ ٹو اچیو, دنیا میں کوئی شخص آپ کو نہیں روک سکتا. مشکل ہو سکتی ہے پر روکے گا نہیں. بٹ ہم گیو ان کر جاتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں, جہاں ہم ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں, وہ جو نہیں ہونا چاہیے. فیلیئرز میک یو, اور کوئی شخص نہیں ہے جو کامیاب ہوا ہے تو اس نے 5-10 فیلیئرز نہیں دیکھے. ڈونلڈ ٹرمپ 2 دفعہ تو بینک کرپٹ ہوا ہے. اب بتا رہا ہوں تو کئی میرے پروجیکٹس بڑے خراب گئے. تو فیلیئر سے نہ گھبرائے آدمی, اور ٹرائی کرتا رہے, اور وائزر لوگوں کے ساتھ ملے جس سے آپ کو فائدہ ہو. بیکاز آپ کو فائدہ ہوگا تو آپ اپنے عزیزوں کو, رشتہ داروں کو یا ماں باپ کو فائدہ دے سکتے ہیں. اگر آپ ہی فائدے میں نہیں ہیں تو آپ نے کیا کسی کے لیے کرنا. آپ اگر خود ہی اسٹینڈ نہیں ہوئے تو کسی کو کیا کریں گے. ایگزیکٹلی کیا کرنا. اور میں ایک چیز بتا دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ کمانا بہت مشکل ہے, اور نہیں ہوتا.
آپ ذرا اسٹیٹکس لے لیں. پیسہ کمانا بہت آسان ہے اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ہے, کیونکہ جتنے بزنسز ہیں, لاکھوں کروڑوں میں دنیا میں بزنسز ہیں, وہ فلرش تو کر ہی رہے ہیں نا. ایک آدھا فیل ہو جاتا ہے, دوسرا شروع کر دیتے ہیں. بلکہ پالیٹکس میں لیڈر بننا مشکل کام ہے. اچھا. بیکاز ایک ملک میں ایک ہی لیڈر بن سکتا ہے نا, یا 2 بن سکتے ہیں یا 3 بن سکتے ہیں. وہ مشکل کام ہے جو لوگ آسان سمجھتے ہیں, جی میں الیکشن لڑ لوں گا تو لیڈر بن جاؤں گا. بزنس میں 90% سکسیس ریٹ آتی ہے, پالیٹکس میں 90% فیلئر ریٹ آتی ہے. تو بٹ لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو. تو اور پیسے کے بغیر اس دنیا میں زندگی بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. آئی ول نیور ایڈوائز اینی باڈی کہ تو پیسے کے بغیر رہے. یو شوڈ ہیو منی ٹو سپورٹ یور سیلف, اینڈ ہاؤ دیٹ از ورک. میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ جو ہے نا, ہمیں پہلے لمٹائز کر دیتے ہیں جب وہ کہتے ہیں تو ڈاکٹر بن یا تو انجینئر بن یا تم یہ کرو. اس کا مطلب وہ آپ کو جاب میں لے گئے, ریس میں لگا دیا. جاب کی ریس میں تو کچھ بھی نہیں ملتا, کچھ بھی نہیں ملتا نہ اتنے, بٹ گزارے چل رہا ہوتا ہے. تو وہی اگر آپ کو آپ کے والد کہیں کہ ریڈی لا لیں, کام اپنا, اینڈ یو ول سکسیڈ. اور اگر آپ نے ریڈی بھی لگا دی اور آپ فوکسڈ ہیں, وہ ڈپارٹمنٹ اسٹور بن جائے گا 10 سال کے اندر. رائٹ. بٹ ہارڈ ورک کے ساتھ, ہارڈ ورک اینڈ فوکسڈ. پھر اس کے بعد مطلب لائف از فل آف اپرچونیٹیز. تھینک یو سو مچ سر. ہم نے آگے آپ سے بزنس سے ریلیٹڈ بھی گفتگو کرنی ہے, لیکن ناظرین اس ویڈیو میں لاسٹ میسج آپ نے سر کا جان لیا کہ یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. اس کے بعد یو کین اچیو ویئر ہی از, ہی کین سیٹ اینی تھنگ, یو کین اچیو اینی تھنگ. اسٹے ود اس.